औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह कहफ आयत नंबर 13। तर्जुमा। नहनु हम, नकुस्सु हम बयान करते हैं, अलैका आप पर, नबाअहुम खबर उनकी, बिलहक़्क़ि साथ हक़ के, इन्नहुम बेशक वो, फितयतुन चंद नौजवान थे, आमनु जो ईमान लाए, बिरब्बिहिम अपने रब पर, वज़िदनाहुम और ज़्यादा कर दिया हमने उन्हें, हुदन हिदायत में। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम आपको असली वाक़या बताते हैं। किस्सा जो है ये किस्सा कहफ कहलाता है और इसमें कुछ नौजवान लोग थे जो अल्लाह पे ईमान ले आए थे। तो अल्लाह ताला ने उनको उनके ईमान में बढ़ा दिया और उन्हें ज़्यादा हिदायत दे दी। इससे एक बात ये पता चलती है हमको कि जो लोग अल्लाह पे सच्चा ईमान लाते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए हिदायत बढ़ा देता है। तो जिसके अंदर तलब होती है ना, अल्लाह ताला उसकी हिदायत के लेवल्स बढ़ाता जाता है। हिदायत के भी लेवल होते हैं। तो अभी हम छोटे लेवल पे हैं और हमारा अल्लाह पे पुख्ता यकीन होता जा रहा है धीरे धीरे कुरान पढ़ पढ़ के, तो हमारी भी हिदायत के लेवल बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान में ये आता है कि वो लोग जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, हम उनके लिए अपने रास्ते ज़रूर दिखा देते हैं। मतलब अल्लाह पाक उनको अपना रास्ता ज़रूर दिखा देता है। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो दुआ और दूसरा कोशिश। एक और ख़ास बात क्या थी जवानों में कि जवानी में ना हिम्मत बहुत होती है और ताकत भी होती है। अब एक बच्चा है अगर, तो वो सही डिसीज़न ही नहीं ले सकता पहली बार, और अगर एक एज के आ जाती है, एक पुख्ता उम्र में इंसान पहुंच जाता है, तो उसके अंदर हिम्मत बाकी नहीं रहती। तो नौजवान थे तो इनके अंदर अल्लाह ताला ने ईमान की क़ुव्वत भी दी थी और ताकत भी थी। अपना डिसीज़न इन्होंने सही लिया और वो हिदायत पे जम भी गए थे। आयत नंबर 14 देखते हैं। वरबतना और मजबूत कर दिया हमने, अला कुलूबिहिम उनके दिलों को, इस कामों जब वो खड़े हुए, फ़क़ालू फिर कहने लगे, रब्बना हमारे रब, रब्बुस समावाती वल अर्द रब है आसमानों और ज़मीन का, लन हरगिज़ नहीं, नदऊ हम पुकारेंगे, मिन दूनिही इसके सिवा, इलाहन किसी को इलाह, लक़द अलबत्ता तहकीक, कुलना कही हमने, इज़न तब, शतता बात नाइंसाफ़ी की। अब अल्लाह ताला ने उनके दिलों को बांध दिया। बांध दिया का क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हिम्मत दे दी और सब्र दे दिया। इसका एक एग्जाम्पल है जंग बदर। आपको मालूम है कि जब लोग जो है मक्का से मदीना आए हिजरत करके, तो उन्होंने अपनी फैमिलीज छोड़ी, अपनी जायदादें छोड़ी, अपना माल दौलत और जो भी काम था वो सब छोड़ा। यहाँ तक कि कई लोगों के पास कपड़े तक नहीं थे पहनने के, और उसी वक्त जंग बदर का हुक्म आ गया। तो आपको मालूम है कि उस वक्त जो है 313 सहाबा इकराम थे और उनके अगेंस्ट में करीब 1000 दुश्मन आ गए थे लड़ने के लिए। तो हम खुद सोचें कि अगर हमें पता हो कि हमसे लड़ने के लिए 3 लोग आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमारी भी हिम्मत टूट जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि हमें फेस ही ना करना पड़े। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को 2 काम दिया। एक तो ये कि दुश्मनों की तादाद भी कम दिखाई, और ये काम भी दिया कि मुसलमानों के दिलों को बांध के रखो। तो उनके दिल बांध दिए, सब्र उसमें डाल दिया, सब्र और हिम्मत आ गई उनको। तो जितना ईमान मजबूत होता है ना,
اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اتنی ہی آتی ہے۔ تو نوجوانوں نے پوری قوت سے شرک کو ڈینائی کیا۔ شتت ورڈ آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ یا زیادتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آسمان اور زمین کے رب کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں گے۔ مطلب ہم اتنے گئے گزرے ہیں، اتنی ہماری کم عقل ہے کہ ہم اس پوری دنیا کے رب، اس پوری زمین کے رب اور اس پورے آسمان کے رب کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے سے ہم کسی کی بھی آگے سر جھکا دیں گے۔ تو انہوں نے بالکل صاف صاف یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 15 ہؤلائی، یہ ہے قومنا، قوم ہماری، اتخذوا، انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃ، کئی الہ، لولا، کیوں نہیں، یاتونا، وہ لائے، علیہم، ان پر، بسلطان، کوئی دلیل، بین، واضح، فمن، تو کون، اظلم، بڑا ظالم ہے، ممن افترا، اس سے جو گھڑ لے، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ۔ اب یہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری قوم ہے، جس کو ہم بلانگ کرتے ہیں، یا ہمارے ہم وطن جو لوگ ہیں، انہوں نے تو کئی الہ بنا لیے اس بادشاہ کے کہنے پہ، بنا کسی پروف کے انہوں نے اس کے کہنے پر کئی الہ بنا لیے ہیں۔ اب اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ ہی جھوٹ گڑھ دے۔ دیکھو، جب انسان کوئی بڑا اسٹینڈ لیتا ہے، کوئی بڑا ڈیسیزن لیتا ہے، تو بھی شیطان اسے ایک طرح سے پریشان کرتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا جو قدم اٹھا تو لیا ہے بھائی، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ ڈراتا ہے۔ تو کئی بار ڈیسیزن لینے کے بعد انسان اسے ریکنفرم کرتا ہے، آپس میں ہم خیال لوگوں سے بات چیت کر کے وہ کیا کرتا ہے، اپنی ڈیسیزن کو دیکھتا ہے کہ اس نے صحیح کیا کہ غلط۔ کبھی کبھی جیسے سوسائٹی میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے، کلیشز شروع ہو جاتے ہیں، لوگ آپس میں آرگیومنٹ کرتے ہیں، تو یہاں یہ اپنے ڈیسیزن کے حق میں دلیل دے رہے ہیں، پروف دے رہے ہیں کہ ٹھیک کام کرنے کے باوجود بھی ایک کنفیوژن کی اسٹیٹ جو آتی ہے نا، اس کا یہاں پہ ذکر ہے کہ ان کے پاس تو کوئی پروف نہیں تھا، تب بھی انہوں نے کئی الہ بنا لیے۔ اب آیت نمبر 16، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب الگ ہو گئے تم ان سے، وَمَا، اور جن کی، یعبدون، وہ عبادت کر رہے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، فَأْوُوا، تو پناہ لو، الی، طرف، الکہفی، غار کے، ینشروا، وہ پھیلا دے گا، لکم، تمہارے لیے، ربکم، رب تمہارا، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، ویحیی، وہ مہیا کرے گا، لکم، تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں سے، مرفقا، سہولت یا آسانی۔ تو نوجوان کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے کنارہ کر لیا ان سے، ان کے دین سے، تو اب ان کو چھوڑ دو، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا، اپنی قوم کے لوگوں کا ساتھ ایک طرح سے ساتھ چھوڑ کے تم نکل لو، اور کہاں چلو، غار کی طرف، اور تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے، اور وہ مہیا کر دے گا تمہارے لیے، تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ تمہارے لیے ایسا ذریعہ پیدا کر دے گا جس سے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ دوسرا میننگ یہ بھی آتا ہے کہ نرمی یا آسانی پیدا کر دے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا صلہ کیسے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کا امام بنا دیا، اور ان کے بیٹوں سے 2 قومیں نکلی، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ ایک میں ایک کے بعد ایک نبی بھیجے، اور دوسرے میں خاتم النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انہیں اکرام بخشا۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب چیزیں ملتی رہیں، لیکن ہم کچھ نہیں دیں گے، ہم اللہ کے راستے میں کوئی چیز نہیں دیں گے۔
تو اللہ کا قانون ہے کہ زمین میں جب ہم کچھ بوئیں گے تبھی تو کچھ نکلے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل پانے کے لیے ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی. مفہوم حدیث ہے کہ اللہ نے انسان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. اور اگر یہ نوجوان چاہتے تو یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ بادشاہ کے ظلم کے آگے کئی لوگوں کو اکٹھا کرتے اور پھر ایک طرح کی تحریک چلاتے، ریولیوشن ٹائپ کا کچھ کرتے. لیکن انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ دیکھو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی طاقت سامنے ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا کام نرمی سے نکال لیا. تو نرمی کی اہمیت کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ کچھ احادیث ہیں جن کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کو نرمی سے اپنا حصہ مل گیا تو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں جتنا حصہ ملنا تھا مل گیا، اور جسے نہ ملا نرمی سے حصہ تو وہ دنیا اور آخرت میں جو بھی خیر ملنی تھی نا وہ اس سے محروم رہ گیا. اور دوسری حدیث ہے کہ بے شک اللہ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند بھی کرنے والا ہے. تو نرمی سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو سختی سے نہیں ملتا، اور نرمی کے علاوہ کسی چیز سے مل نہیں سکتا وہ چیز. تو نرمی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نرمی سے جو چیز مل سکتی ہے نا وہ کبھی کبھی کسی حال میں کسی بھی چیز سے نہیں مل سکتی. اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بے شک جس چیز میں نرمی ہوگی وہ اسے شاندار کر دے گی، اور جس چیز میں سختی ہوگی وہ اسے عیب دار کر دے گی. جو شخص نرمی سے محروم رہا تو وہ ہر خیر سے محروم رہا. ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج عطا فرمایا ہے اسے نفع پہنچ کر رہے گا، اور جسے نرم مزاجی سے محروم رکھا تو اسے برائی مل کے رہے گی. اب ان کا طریقہ کیا تھا کہ انہوں نے کیا کہا؟ وڈرا کر لیا اپنے ملک سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور صرف اللہ کے عقیدے پہ قائم رہنا چاہتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے یہ سب اپنا چھوڑ دیا. تو اب آج کے وقت میں تو ایسا نہیں ہے نا کہ ہمیں اللہ پہ کے دین پہ قائم رکھنے کے لیے اپنی کوئی بھی چیز کی قربانی دینی پڑے. تو اس وقت لوگ جو ہے اپنے بادشاہ کے دین پہ ہی رہتے تھے. تو یہ لوگ بادشاہ سے ٹکرا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ سیکریفائز کر دیا. اسی طرح نرمی نرمی کا جو رویہ انہوں نے اختیار کیا، اس کا آپ آس پاس بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ نرم رہتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں، وہ کتنے اچھے لگتے ہیں نا. تو نرمی جو ہے بہت سے ایسے کام نکال لیتی ہے جو کسی اور طریقے سے نکالنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو نرمی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.